2022 में अमेरिका मुकम्मल तौर पे चला गया था अफ़गानिस्तान से, और उनका कभी भी मुड़ के वापस आने का इरादा नहीं था, और यही अंडरस्टैंडिंग थी दोनों ममालिक के दरमियान। लेकिन अब मार्च से इस साल से ट्रंप ने दोबारा ये बात करनी शुरू की है कि वो बागराम एयरबेस को वापस लेना चाहते हैं, और इस ज़िमन में उन्होंने बहुत दफ़ा तालिबान से ये बात करी, लेकिन तालिबान इस बात से एग्रीएबल नहीं हुए हैं। इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है और क्या सवालात जन्म लेते हैं कि ट्रंप जो अब धमकियां दे रहे हैं उसका क्या मतलब है। अगर तालिबान बात नहीं मानता अमेरिका की और उनको एयरबेस वापस नहीं करता, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे क्या आएगा। अगर ये बात नहीं होती तो दोनों ममालिक के दरमियान के ताल्लुकात आगे कैसे चल सकते हैं या रुक जाएंगे। हम इन तमाम मामलात पे सवाल करेंगे एम्बेसडर आसिफ दुर्रानी साहब से, जो एक बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट थे, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे बड़े ममालिक में, और सबसे अहम इस प्रोग्राम के हवाले से मई 2030 से सितंबर 2024 तक वो पाकिस्तान के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं अफ़गानिस्तान के लिए, और इस वक्त रिसर्च फेलो हैं इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट के साथ। उनका खुश आमदेद है, हम उनको खुश आमदेद कहते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उनके जानिब अपने सवालात लेके जाएं, एक छोटा सा बैकग्राउंड। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पर्सनल ट्वीट में 2-3 दिन पहले ये कहा, अगर अफ़गानिस्तान हमको बागराम एयरबेस वापस नहीं करता जो हमने बनाया है, तो उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से गया था 2022 में, उन्होंने बागराम एयरबेस समेत हर चीज़, अपने अरबों रुपए के इक्विपमेंट, गाड़ी, हर चीज़ छोड़कर चले गए थे, और कभी भी ये बात उनके मुआहदे में तय नहीं थी कि ये सब उनको वापस दिया जाए किसी भी पॉइंट इन टाइम पर। अब इनका बयानिया बदल गया है, और इन्होंने इस माह के शुरू में कहा कि बाइडन हुकूमत बहुत स्टूपिड है। हाँ, ये वर्ड यूज़ हुआ है, स्टूपिड, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ, कि उन्होंने एयरबेस जो है उससे भी अपनी फ़ौज हटा ली, और इस साल से वो ट्रंप जो है मार्च से तगोदो में हैं कि वो बेस को किसी तरीके से, जो भी तरीका हो, उसको वापस ले पाएँ। और उन्होंने जब तालिबान से बतदरीज ये बात करी और उनको कोरा जवाब दिया गया है, तो वो धमकियों पर उतर आए हैं। तालिबान के जाकिर जलाल ने ट्विटर पे अपनी ट्वीट में ये कहा कि तारीख गवाह है, अफ़गानिस्तान ने कभी भी किसी मुल्क की फ़ौज को एक्सेप्ट नहीं किया है अपनी सरजमीन पर, और दोबारा अमेरिका का वापस आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और इंटरेस्टिंगली एक बड़ी रेयर विजिट जो एडम बोयलर, जो स्पेशल इन्वॉय हैं हॉस्टेजेस सिचुएशन को लेके, वो काबुल में फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी को मिले थे। ये बात बड़े कम लोगों को पता है। आमिर मुत्तकी से दोबारा ये बात की गई कि आप बेस हमारे हवाले करें। आमिर मुत्तकी ने भी बिल्कुल मना किया, लेकिन ये कहा कि अगर आप बेस की बात ना करें और हमसे वैसे ताल्लुकात हम लोगों के इसके अलावा किस तरह बेहतर हो सकते हैं, हम उस जानिब जाएं, तो उस तरफ गौर व फिक्र किया जा सकता है। उसके बाद ये जिस ट्वीट का मैंने जिक्र किया आपको, वो डोनाल्ड ट्रंप की आ गई। इसी थोड़े से बैकग्राउंड के साथ ख़वातीन व हज़रात, हम चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब, जिनका हम तारुफ करा चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर आसिफ दुर्रानी साहब, आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का सर बे इंतहा शुक्रिया। सर, पहला सवाल आपसे, इस साल मार्च में ट्रंप ने पहली दफ़ा ये बात करी कि बागराम एयरबेस पे अमेरिकन्स अपना कंट्रोल चाहते हैं। ये बात वो खुलकर अब सामने कर रहे हैं। तो आजकल के ग्लोबल डायनामिक्स को मद्देनज़र रखते हुए
اس خواہش کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ٹرمپ صاحب جیسے آپ نے فرمایا مارچ میں بھی بگرام ایئر بیس پہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے لنڈن جا کے بھی اس کا اعادہ کیا. تو یہ اس وقت امریکن پالیسی سرکلز میں تو ایسی بات نہیں ہوئی اور نہ ہی ایسے شواہد موجود ہیں، کیونکہ امریکہ ابھی تک طالبان کے ساتھ نارملائزیشن کی طرف نہیں آیا ہے. مجھے لگتا بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو بلکہ وہ جو پہلے افغانستان کے لیے اپنی امداد دیا کرتے تھے وہ اس میں بھی خاصی کمی لے آئے ہیں. تو اس لیے اس وقت ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے ہیں، لیکن ڈاؤن دا لائن مجھے یقین نہیں ہے کہ اس معاملے میں کوئی عمل ہو رہا ہے یا ایسے کوئی شواہد نظر آ رہے ہوں گے. تو اس لیے یہ قبل از وقت ہوگا کہ آپ اس بات پہ ہم جو ہے اپنا جو ہے تبصرہ یا اس پہ کوئی مزید تفصیلات جو ہے ذکر کر سکیں، جب تک کہ کوئی کانکریٹ بات سامنے نہ آئے اور اس میں بھی افغان طالبان اور امریکیوں کے درمیان باقاعدہ کوئی مذاکرات ہوں. اور طالبان اس معاملے میں کبھی بھی سامنے نہیں آئیں گے اور نہ وہ بگرام کو حوالے کریں گے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت بڑا تانا بن جائے گا اپوزیشن کی طرف سے کہ انہوں نے بگرام امریکیوں کے حوالے کر دیا. دوسرا سوال میں آپ سے ایمبیسڈر صاحب یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ٹرمپ کے الفاظ ہیں ایک نیوز کانفرنس میں دہرائی دیتی ہوں. We are trying to take it back as they want something from us. We want to take that base back. ٹرمپ کا اشارہ ان کن چیزوں کی طرف ہے جو طالبان امریکہ سے چاہ رہا ہے؟ اس بات پہ کچھ روشنی ڈالیے گا. اپ گریڈ کر دیے ہیں تو امریکہ کو اگر یہ شرط یہ کرے گا تو پھر بات بنے گی، لیکن اس کے باوجود بھی میں نہیں سمجھتا کہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ طالبان دے سکیں گے. یہ ابھی بہت ہی قبل از وقت ہے. اس وقت تو جو ہے وہ پرزنر ایکسچینج کے ہی مذاکرات پچھلے 4 سال سے چل رہے ہیں، اور ابھی بھی ایک امریکی جو ہے وہ جو کہ افغان اوریجن کا ہے وہ بھی طالبان کے ابھی قید میں ہیں، جبکہ طالبان تقریباً 1 درجن کے قریب جو ان کے قیدی ہیں گوانٹانامو بے میں، ان کی رہائی چاہتے ہیں. آصف صاحب، ٹرمپ نے اپنی پریزیڈنشل کیمپین میں اور اس کے بعد بھی بارہا یہ بات دہرائی ہے کہ وہ باگرام جو ایئر بیس ہے وہ چائنا استعمال کر رہا ہے. اس بات میں کوئی صداقت ہے یا یہ ان کے ایک دل کی کہانی ہے؟ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ چائنا جو ہے وہ اس کا جو ملٹری آبجیکٹو نہیں ہے کہیں پہ بھی باہر جانے کا. اس کا جو چائنا کا فوکس ہے وہ اقتصادی ترقی ہے، اور اسی وجہ سے چائنا نے جو ہے اقتصادی میدان میں بہت زیادہ ترقی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو جو ہے فروغ دیا تو اس کے ثمرات جو ہیں وہ ان کی ڈیفنس ٹیکنالوجی میں بھی نظر آتے ہیں. تو اس لیے ایک اوور آل جو ڈیولپمنٹ ہے چائنا کی وہ آپ کے سامنے نظر آتی ہے. تو چائنا کو بگرام کی ضرورت نہیں ہے. چائنا ویسے ہی ہمسایہ ہے افغانستان کا، اور اس سے بڑھ کر جو ان کی جو جیو پولیٹیکل لیول پہ چائنا کی پالیسی جو ہے وہ فرینڈلی ریلیشن شپ کی ہے، فرینڈلی نیبرہڈ کی ہے، پیسفل نیبرہڈ کی ہے، اسٹیبل نیبرہڈ کی ہے. تو اس لیے یہ جو امریکیوں کا یہ بات جو ہے یہ میرے خیال میں اس میں دم نہیں ہے. حال ہی میں ایڈم بوئلر نے ایک کابل جا کر میٹنگ کی ان کے فارن منسٹر متقی صاحب سے، اور امریکہ کی اسی فرمائش کو دہرایا ہے، لیکن کہ بگرام ایئر بیس امریکہ کو دے دیا جائے، جس کو انہوں نے منع کیا. تو طالبان آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی یا فورسیبل فیوچر میں اپنا بیس امریکہ کے حوالے کرے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کو اس میں کامیابی ہوگی. طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس معاملے میں امریکن ڈیمانڈ کو قبول نہیں کرے گا. جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ افغانستان میں اس وقت جو ڈسپنسیشن ہے وہ الٹرا آرتھوڈاکس ریلیجس ڈسپنسیشن ہے، جو ایون گرلز ایجوکیشن جو ہے اس کو بھی وہ بیونڈ پرائمری اسکول برداشت نہیں کرتا. اب تو بلکہ ایک قدم آگے بڑھ گئے
وہ جو خواتین آتھرز ہیں ان کی کتابیں بھی بین کر دی ہیں. تو اس لیے ہم یہ اس طرح کے ماحول میں وہ اپنا مکمل کنٹرول ملک پہ چاہتے ہیں. کافی حد تک وہ کامیاب ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ طالبان کو چیلنج کر سکیں. ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اپوزیشن جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سک رہی ہے. تو لہٰذا طالبان اپنی امیج کے بارے میں بھی بہت ٹچی ہیں. بہت وہ ان کو اپنا خیال رہتا ہے. تو اس لیے وہ ایسے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس کے تحت ان اپوزیشن کو یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ آپ نے تو افغانستان کو امریکہ کے پاس جو گروی رکھ دیا ہے یا امریکہ کو بیسز دے دی ہیں. تو اس لیے میں پھر تکرار کروں گا کہ مجھے ایسا نظر نہیں آتا کہ افغان طالبان بگرام ایئر بیس کو امریکہ کے حوالے کریں گے. اگر جو متقی نے بات کری تھی اپنی میٹنگ میں بوئلر کے ساتھ کہ ہم بیس کے علاوہ اس کے باہر نکل کر امریکہ سے تعلقات یقینی اچھا بنانا چاہتے ہیں اور اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، مگر مجھے یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آئی کیونکہ آئیڈیولوجیکل بہت سارے ڈفرینسز ہیں طالبان کی حکومت اور کسی بھی ملک کی حکومت کو لے کر، پرٹیکولرلی یو ایس. خصوصاً میں ایک ہی اگزامپل دیتی ہوں، خواتین کا معاملہ، ان کی تعلیم، ان کی جابز، ان کی موومنٹ، ان کے رائٹس کو لے کر. تو اس بات سے نکل کے مطلب امریکہ اور طالبان کا کوئی کامنالٹی ہے گراؤنڈ کی جدھر ان کے تعلقات بہتر ہو پائیں؟ یہ امپورٹنٹ ایشوز آپ نے ریز کیے ہیں. اس میں طالبان کے لیے اہم ایشو ہے ریکگنیشن، جو امریکہ تیار نہیں ہے. اس میں آپ نے جو ایشوز بتائے ہیں جیسے لڑکیوں کی تعلیم یا خواتین کے کام کرنے کا حق، وہ بھی جو ہے مسئلہ بہت گمبھیر طریقے سے سامنے ہے. طالبان کا جو اپنا ویو ہے سوسائٹی کے بارے میں وہ بھی اب سب کو پتہ ہے، وہ بالکل الٹرا آرتھوڈاکس ہے. وہ جو افغان کلچر ہے، اس کی جو کنزرویٹو نیچر ہے، اس کو وہ اسلام بنا کے پیش کر رہے ہیں، جس کو پھر او آئی سی نے بھی کانٹیسٹ کیا اور انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے کہ آپ اسلام کا غلط ماڈل سامنے لا رہے ہیں. تو اس لیے اس کو یونینیمسلی او آئی سی نے ریجیکٹ کیا ہے. اس طرح کی صورتحال میں امریکنز کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ ریکنسائل کر سکیں. یہ بگرام اڈے کی بات تو دور کی ہے، وہ امریکہ کے لیے ادروائز ریکنسائل کرنا، خاص کر خواتین کی تعلیم کا ایشو ہو یا خواتین کے کام کرنے کا حق ہو، تو وہ اس معاملے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. کیونکہ امریکہ جب 20 سال افغانستان میں رہا، انہوں نے اپنے نیٹو الائز کے ساتھ مل کے سب سے بڑا جو وہ کامیابی بتاتے تھے وہ خواتین کی تعلیم کی طرف بتاتے تھے. اگرچہ اس وقت بھی تقریباً 2/3 گرلز جو تھیں وہ اسکولوں سے باہر تھیں، وہ کسی پابندی کی وجہ سے نہیں بلکہ جو افغانستان کی کنزرویٹو سوسائٹی ہے کی وجہ سے وہ باہر. لیکن اب طالبان کے آنے کے بعد شروع میں تو یہی انہوں نے امپریشن دیا کہ وہ سختی نہیں کریں گے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں گریجولی جو ہے وہ پابندیاں بڑھاتے گئے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ جی، اور ابھی بھی وہ آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے لڑکیوں کی تعلیم پہ بالکل پابندی لگا دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں اس بارے میں، ابھی ہم پالیسی مرتب کر رہے ہیں. تو اس لیے اب یہ مسائل ہیں. تو امریکہ کے لیے بڑا مشکل ایون اپنی کانسٹیٹوئنسیز کو وہ، اور اس میں بائی پارٹیزن سپورٹ ہے کنزرویٹو اور ریپبلکنز کے درمیان، ڈیموکریٹس اینڈ ریپبلکنز کے درمیان یہ ایک بحث ہے. اور اس میں لیکن بائی پارٹیزن سپورٹ اس ایشو پہ ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم کا حق ہونا چاہیے اور ان کو کام کرنے کا حق ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ بہت مشکل نظر آتا ہے کہ کوئی بھی امریکن ایڈمنسٹریشن ان مسائل کے حل کے
علاوہ آگے جا کر طالبان کو تسلیم کرے یا ان کو کوئی کنسیشن دیتے رہیں گے، لیکن وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے تھرو UN وہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ طالبان کے آنے کے بعد سے ملک میں پاورٹی کا گراف بڑا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ امریکہ نے ان کے تقریباً $9 بلین جو ہے ان کو فریز کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد افغان بینک سے وہ انٹرنیشنل بزنس نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان پہ پابندیاں لگی ہیں، لیکن انٹرنیشنل بینکس جو ہے امریکن سینکشنز کے خوف سے وہ ان سے کاروبار نہیں کر رہے ہیں، اگرچہ امریکہ نے ابھی پوری کی سینکشنز نہیں لگائی ہیں۔ جو بھی سینکشنز اس وقت طالبان کے پہ ہے وہ ان کی لیڈرشپ پر ہے، وہ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے مولانا متقی جو وزیر خارجہ ہیں طالبان حکومت کے، وہ پاکستان میں ان کو دعوت دی گئی تھی، لیکن ان کو امریکن سیکورٹی کونسل جو کمیٹی ہے 1988 کہلاتی ہے، اس نے اجازت نہیں دی، اور اس میں بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ امریکہ نے اس کو ویٹو کیا تھا۔ تو یہ مسائل ہیں، تو ان تمام کے ہوتے ہوئے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ امریکنز کوئی کنسیشن دیں گے یا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ طالبان اس معاملے میں کنسیشن دیں گے بہت مشکل ہے۔ طالبان ادروائز بھی جب وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ان کی جو زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو زیادہ سے زیادہ لٹکا کے رکھیں، ڈیلے کر سکیں۔ تو لہٰذا آپ کسی بھی ٹیبل ٹاک پہ آپ کو جو ٹیک اویز ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ ایمبیسڈر آصف درانی صاحب، آپ کا بے انتہا شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے، حالانکہ آج آپ بے حد مصروف تھے، آپ نے پھر بھی ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ایمبیسڈر صاحب کی گفتگو سے اس تمام معاملے کو لے کے بہتر آگہی ہوئی ہوگی۔ اگر آج تک آپ نے چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ پروگرام پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔